अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल ने ये पुख्ता इरादा कर लिया है कि जब तक वो हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त नहीं दे देता तब तक वो अपनी गाज़ा में ये जंग जारी रखेगा। लेकिन हिज़्बुल्लाह की सूरत में इसराइल के लिए एक और नया महाज़ खुल चुका है। एक तरफ तो इसराइल गाज़ा में हमास को शिकस्त देने के लिए अपनी ये जंग जारी रखे हुए है, जबकि दूसरी तरफ लबनान इसराइल बॉर्डर पर आए रोज़ एयर स्ट्राइक्स हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लबनान इसराइल बॉर्डर पर इनके दरमियान कोई झड़प ना हो। हिज़्बुल्लाह का ये कहना है कि वो तब तक इसराइल पर हमले करती रहेगी जब तक इसराइल गाज़ा में अपनी ये जंग खत्म नहीं करता और अपनी फौज वापस नहीं बुलाता। इस सारी सूरत के पेश नज़र इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसराइल सिर्फ और सिर्फ हमास के साथ अपनी ये फाइट नहीं कर रहा, बल्कि इसराइल की फाइट एक पूरे एक्सिस के साथ है और जो हशर इसराइल ने गाज़ा का दिया है वो इसको सेम कॉपी पेस्ट कर सकता है लबनान में। और जिस तरह इसराइल ने हमास को शिकस्त देनी है, इस तरह वो हिज़्बुल्लाह को भी शिकस्त दे सकता है और हिज़्बुल्लाह को भी वो खत्म कर सकता है। दोस्तों, क्या आने वाले टाइम में लबनान भी इस जंग में शामिल हो जाएगा? और हिज़्बुल्लाह और इसराइल के तसादुम की आखिर क्या तारीख है? हिज़्बुल्लाह आखिर क्यों बनी थी, कब बनी थी और कैसे बनी थी, और ईरान के साथ इसके कैसे ताल्लुकात हैं? आइए इस वीडियो में ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद पहली अरब इसराइल जंग का आगाज होता है, जिसकी वजह से हजारों फलस्तीनी पास के अरब ममालिक में माइग्रेट करते हैं। और 1967 में दूसरी अरब इसराइल जंग होती है, जिसके नतीजे में हजारों फलस्तीनी उर्दन, लबनान, मिस्र और दूसरे अरब ममालिक में माइग्रेट करते हैं। इस मैस लेवल माइग्रेशन की वजह से हजारों फलस्तीनी लबनान में इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर बाकायदा तौर पर रेफ्यूजी कैंप्स बनाए जाते हैं इन फलस्तीनियों के लिए। और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो कि फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए काम कर रही थी, ये ऑर्गेनाइजेशन लबनान के अंदर भी अपना नेटवर्क काफी ज्यादा मजबूत कर लेती है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने लबनान से इसराइल के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए ताकि वो अपने मुल्क को आजाद करवा सके। और इसके जवाब में इसराइल ने भी लबनान के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए और इस तरह PLO और इसराइल यानी कि लबनान और इसराइल बॉर्डर पर ये एक कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है और PLO का नेटवर्क साउथ लबनान में काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब दोस्तों, इधर लबनान की हिस्ट्री भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो कि वहाँ की सियासी सूरत हाल कैसी थी। पहली जंग अजीम के बाद लबनान पर फ्रांस का कब्जा होता है और दूसरी जंग अजीम के बाद 1946 में लबनान को बाकायदा तौर पर आज़ादी मिलती है। आज़ादी के वक्त लबनान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियंस थी। इसके बाद मुसलमान यानी कि शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम और दूसरे ग्रुप्स। लेकिन यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, हुकूमती निज़ाम था, वो कुछ ऐसा था कि क्रिश्चियंस को ज्यादा से ज्यादा फेवर किया जाता था, उनको ज्यादा राइट्स दिए जाते थे। क्रिश्चियंस को मुसलमानों पर प्रेफर किया जाता था और ख़ुसूसन शिया मुस्लिम उनको काफी ज्यादा पीछे कर दिया गया, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी कम थी। इस सारे एनवायरनमेंट की वजह से मुस्लिम्स के अंदर एक तहरीक जन्म लेती है, मूवमेंट्स जन्म लेती है और वो बाकायदा तौर पर इस सिस्टम के खिलाफ मैदान में आकर खड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों, जो शिया मुस्लिम अपनी तहरीक चला रहे थे, उसके रिस्पांस में जो क्रिश्चियंस थे वहाँ के, वो भी अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, जो राइट्स उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिए हुए थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए वो भी मैदान में आते हैं। वो ये समझ रहे थे कि शिया उन पर काबिज हो जाएंगे, इसलिए वो भी अपनी एक तहरीक चलाना शुरू कर देते हैं और मुल्क में लबनान में काफी तहरीकें चलना शुरू हो जाती हैं और ये सारी तहरीकें, ये सारी तंजीमें आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, लेबनीज फ्रंट, ये एक तहरीक थी जो क्रिश्चियंस चला रहे थे। इसके अलावा लेबनीज नेशनल मूवमेंट, इस तरह PLO, इसी तरह अमल मूवमेंट शिया मुस्लिम चला रहे थे। लेबनीज नेशनल मूवमेंट ये सुन्नी मुस्लिम चला रहे थे। इसी तरह साउथ लेबनीज आर्मी SLA, ये एक तंजीम थी जो साउथ लबनान में काम कर रही थी और इसको बैक कर रहा था इसराइल। अब ये सारी तंजीमें, ये सारी तहरीकें अपने अपने राइट्स के लिए काम कर रही थी और ये सारी आपस में लड़ना शुरू हो जाती है और बाकायदा तौर पर 1975 में मुल्क में खाना जंगी का आगाज हो जाता है। ये खाना जंगी 1975 से 1990 तक जारी रहती है। 4 साल बाद 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आता है। ईरान में एक शिया हुकूमत कायम होती है, जिसकी वजह से लबनान के जो मुस्लिम्स हैं उनको भी एक सपोर्ट मिलती है, उनको मोटिवेशन भी मिलती है और उनको एक आइडियोलॉजिकल बेसिस, नजरियाती बुनियादें भी मिलती हैं। क्योंकि ईरान में भी एक शिया हुकूमत कायम हुई थी और यहाँ पर भी शिया मुस्लिम अपने हुकूक के लिए काम कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के शिया मुस्लिम्स को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और वो अपने हुकूक के लिए पहले से भी ज्यादा फोर्सफुल वे में और मोटिवेटेड वे में आगे मंजर-ए-आम पर हमें सामने नजर आते हैं। 3 साल बाद 1982 में इसराइल लबनान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला करता है। हमला करने के पीछे वजह ये थी कि इसराइल पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लबनान में काम कर रही थी, उसको मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता था। ये 3 फैक्टर्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। एक शिया कम्युनिटी जो कि अपने हुकूक के लिए लड़ रही थी, दूसरा ईरान का इस्लामी इनकलाब जो कि नजरियाती बुनियादें फराहम करता है इन शिया मुसलमानों को, तीसरा इसराइल का लबनान के ऊपर हमला। इन 3 फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर एक जमात जन्म लेती है जिसको हम हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह को ना सिर्फ ईरान से आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन मिलती है, बल्कि ईरान बाकायदा तौर पर हिजबुल्लाह को फंड भी करता है और इसको ट्रेनिंग भी देता है, मिलिट्री ट्रेनिंग इनके मुजाहिदीन को। موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه
وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حزب اللہ کو ایران سپورٹ کیوں کرتا ہے، فنڈنگ کیوں کرتا ہے اور اپنا پیسے اس پر کیوں خرچ کر رہا ہے؟ دوستو، ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا تھا 1979 میں، اس سے پہلے یہاں پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت ایک پپٹ گورنمنٹ تھی امریکہ کے ہاتھوں۔ امریکہ جیسے کہتا تھا رضا شاہ پہلوی ویسے ہی کرتا تھا۔ امام خمینی نے 1979 میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو گرایا اور یہاں پر اسلامی حکومت، ایک شیعہ حکومت قائم کی تھی، اور ایران باقاعدہ طور پر ایک ریجنل پاور کے طور پر ابھر رہا تھا، اور ایران کا یہ گول تھا کہ مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کا انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اور ایران کا دوسرا مقصد اسرائیل کا خاتمہ تھا۔ اس لیے ایران حزب اللہ کو لبنان میں سپورٹ کر رہا تھا تاکہ حزب اللہ ایک بہت ہی بڑی ملٹری پاور کے طور پر وہاں پر ابھرے اور وہ اسرائیل کے لیے ٹف سے ٹف ٹائم کریٹ کرے۔ دوستو، لبنان میں خانہ جنگی چل رہی ہے 1975 میں جو شروع ہوئی تھی، اور کچھ سالوں بعد 1982 میں اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور حزب اللہ کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں، اس ساری خانہ جنگی کی صورت میں جو فیکٹر سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، جس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جو منظر عام پر آتا ہے، وہ ہے شیعہ فیکٹر اور شیعہ کمیونٹی۔ 1990 میں یہ خانہ جنگی ختم ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام گروپس ہیں، لبنیز نیشنل موومنٹ، لبنیز فرنٹ، ساؤتھ لبنیز آرمی، PLO، یہ جتنے بھی گروپس آپس میں فائٹ کر رہے تھے اپنے اپنے حقوق کے لیے، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے لیے، حکومت میں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے، ان ساروں کو ملا کر اکٹھے کر کر ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ طائف ایگریمنٹ۔ اس ایگریمنٹ میں شیعہ کے حقوق پر بھی کافی زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور جو گورنمنٹ کی بڑی پوزیشنز ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے شیعہ مسلم، سنی مسلم اور کرسچن مسلمز کے درمیان۔ حکومت میں کچھ حصہ ملنے کی وجہ سے شیعہ کمیونٹی کافی زیادہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ اس طائف ایگریمنٹ میں ایک بات اور کی گئی کہ یہ جتنے بھی گروپس ہیں خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد یہ اپنے اپنے ہتھیار ختم کر دیں گے، ان کو اسٹیٹ کے حوالے کر دیں گے۔ تمام گروپس نے اپنے اپنے ہتھیار ختم کر دیے، لیکن حزب اللہ نے اپنے ہتھیار ختم نہیں کیے اور نہ ہی ان کو اسٹیٹ کے حوالے کیا۔ اس کے پیچھے حزب اللہ نے یہ ریزن بتایا کہ ہم اسرائیل کے لیے ایک ٹف ٹائم کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں دوستو 1982 میں جو اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کیا تھا، ساؤتھ لبنان کے اوپر اب اسرائیل قبضہ کر چکا تھا، حالانکہ شروع میں اسرائیل بیروت تک بھی آ پہنچا تھا جو کہ لبنان کا دارالحکومت ہے۔ اب ساؤتھ لبنان کے اوپر اسرائیل کا قبضہ تھا۔ حزب اللہ نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار واپس نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اپنے ہتھیاروں کو ختم کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو ساؤتھ لبنان سے ہم یہاں سے مار بھگائیں۔ 1990s میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کافی کنفلکٹس ہوتی ہیں۔ اسرائیل ساؤتھ لبنان کے اوپر اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے کافی سٹرگل کرتا ہے، کافی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا سامنا حزب اللہ کے ساتھ تھا۔ حزب اللہ جو کہ گوریلا وار ٹیکٹکس کے ذریعے سے اسرائیل کے لیے کافی مشکل وقت پیدا کر رہی تھی۔ اس ساری سچویشن میں آخرکار اسرائیل اپنی ناکامی کو تسلیم کرتا ہے اور 2000 میں اپنی فوجی یہاں سے واپس بلا لیتا ہے، ساؤتھ لبنان باقاعدہ طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل نے جتنی بھی ٹیریٹریز پر انلیگل آکوپیشن کیا، ان پر غیر قانونی قبضہ کیا، جیسے غزہ اور ویسٹ بینک، وہاں پر اس نے اپنی غیر قانونی آبادیاں قائم کی ہیں، انلیگل سیٹلمنٹس قائم کی ہیں، لیکن ساؤتھ لبنان وہ واحد جگہ تھی جہاں پر اسرائیل اپنی غیر قانونی آبادیاں قائم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی وجہ تھی حزب اللہ۔ حزب اللہ اس کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دے رہی تھی، اس لیے 2000 میں اسرائیل اپنی فوجی یہاں سے واپس بلا لیتا ہے، اور یہ ایک وکٹری سائن تھا حزب اللہ کے لیے۔ اس وجہ سے جو حزب اللہ کی پاپولیرٹی ہے، اس کی فیم ہے، وہ لبنان میں کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 2000 میں یہ جنگ ختم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حزب اللہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالتی اور نہ ہی وہ اپنے ہتھیار اسٹیٹ کے حوالے کرتی ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر ایک مسلح تنظیم کے طور پر قائم رہتی ہے، اور اس کے پیچھے پھر یہ وہی وجہ بتاتی ہے کہ اسرائیل ایک کنٹینیوس تھریٹ ہے لبنان کے لیے، اور حزب اللہ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گی اور اس کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرے گی۔ دوستوں، 1985 میں جب حزب اللہ نے اپنا ایک پرنسپل جاری کیا رائٹنگ فارم میں، جس کو آپ کانسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں حزب اللہ نے باقاعدہ طور پر لکھا تھا کہ حزب اللہ کا مقصد اسرائیل کا خاتمہ ہے، اور دوسری وجہ ہے شیبا فارم۔ 1967 کی وار کے بعد اسرائیل نے اس علاقے پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ لبنان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے اور اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ ہم شیبا فارم کو بھی آزاد کروائیں گے جیسے ہم نے ساؤتھ لبنان کو آزاد کروایا تھا، اس لیے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اور تیسری وجہ حزب اللہ نے یہ بتائی کہ جو لبنان کے قیدی اسرائیل کی قید میں ہیں، ہم ان کو بھی آزاد کروانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بالکل ایسے ہی 2004 میں قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جاتا ہے۔ اصل میں حزب اللہ اسرائیل کے اوپر جو بھی حملے کرتی تھی تو ان کے سولجرز کو وہ قید کر لیتی تھی حزب اللہ، اور اس کے بدلے میں وہ اسرائیل سے ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہمارے جو لبنان کے فوجی، ہمارے جو لوگ آپ کے پاس قید ہیں، آپ ہمیں وہ واپس کریں، ہم آپ کو آپ کے اسرائیلی فوجی واپس کریں گے۔ قیدیوں کا یہ تبادلہ جاری رہتا ہے، لیکن 2006 میں ایک اور نئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حزب اللہ ایک اسرائیلی ملٹری پیٹرن کے اوپر حملہ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی مارے جاتے ہیں اور 2 کو حزب اللہ قیدی بنا لیتی ہے۔ قیدی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان قیدیوں کے بدلے وہ اپنے لوگوں کو آزاد کروانے کا مطالبہ کریں اسرائیل سے۔
لیکن اسرائیل نے اس دفعہ نیگوشیشن کی بجائے لبنان کے اوپر ایک فل اسکیل وار جاری کر دی اور لبنان کے اوپر باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا۔ اگلے 34 دنوں تک یہ جنگ جاری رہتی ہے، لیکن اس جنگ میں حزب اللہ کا پلڑا کافی بھاری رہتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حزب اللہ کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ حزب اللہ نہ صرف لبنان میں پاپولیرٹی گین کرتی ہے بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں حزب اللہ کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ صرف یہی ہے جو صحیح معنوں میں اسرائیل کو ختم کرنے کا جگر رکھتی ہے، اور یہ اسرائیل کو ختم کر کے ہی رہے گی۔ یہ تو حزب اللہ کی ملٹری پاور تھی کہ وہ کتنی زیادہ پاورفل ہو چکی تھی اور کتنی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے خود کو پولیٹیکل لیول پہ بھی کافی زیادہ اسٹرانگ کیا اور لبنان کی پالیٹکس کے اوپر اپنی کافی زیادہ گرفت مضبوط کی۔ 1990 میں جب خانہ جنگی ختم ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں شیعہ، سنی، کرسچنز ان سب کو حکومت کی تشکیل میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ 1992 میں الیکشنز ہوتے ہیں اور حزب اللہ بھی ان الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور لبنان کی پارلیمنٹ کا باقاعدہ طور پر حصہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد حزب اللہ نہیں رکتی اور وہ خود کو پولیٹیکل لیول پہ کافی زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے اور ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے، حتیٰ کہ 2005 میں یہ کابینہ کا بھی حصہ بن جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ حزب اللہ اب ڈائریکٹ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اور گورنمنٹ چلا رہی ہے، کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس اس کے انڈر آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف اتنی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کی جو کہ باقاعدہ طور پر کابینٹ کا حصہ ہے اور حکومت چلا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک اسٹرانگ ملٹری بیک گراؤنڈ بھی رکھتی ہے جس نے اسرائیل کو ناکو چنے چلوا دیے۔ اس کا اثر و رسوخ لبنان میں کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن نہ صرف اس کا اثر و رسوخ لبنان میں بڑھتا ہے بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل 2012 میں جو سیریا کنفلکٹ سٹارٹ ہوئی تھی، حزب اللہ اس میں انٹر ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حزب اللہ سیریا کے انٹرنل افیئرز میں کیوں انٹرفیئر کرتی ہے۔ بیسیکلی بشار الاسد کا خاندان 40 سال سے سیریا پر حکومت کر رہا تھا اور سیریا میں کئی گروپس ایسے تھے جو بشار الاسد کے خاندان کو حکومت سے گرا کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، اور 2012 میں باقاعدہ طور پر ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ بشار الاسد ایران اور حزب اللہ ان دونوں کا سپورٹر تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ حزب اللہ کو جو بھی سپورٹ ملتی ہے وہ ایران سے ملتی ہے، اور ایران جو بھی ہتھیار دیتا ہے حزب اللہ کو وہ شام سے ہی ہو کر گزرتے ہیں، اور یہی ایک ٹرانسپورٹ روٹ ہے جس کے ذریعے سے ایران اور حزب اللہ کے درمیان ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ہتھیاروں کی اور دوسری چیزوں کی۔ اگر بشار الاسد کی حکومت گرتی ہے اور نئی حکومت قائم ہوتی ہے، اور یہ جو نئی حکومت تھی اس کا پروپیگنڈا انٹائی شیعہ بیسڈ تھا اور وہ حزب اللہ کے بھی خلاف تھی، اگر نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو حزب اللہ کو ہتھیار کہاں سے ملتے، کیونکہ نئی حکومت یہ ٹرانسپورٹ روٹ بھی بند کر دیتی کیونکہ وہ حزب اللہ کے خلاف تھی۔ اس لیے حزب اللہ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور وہ بشار الاسد کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں اور ان تحریکوں کو اور ان گروپس کو کچل دیتے ہیں، اور اسی کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ہماری فائٹ صرف اور صرف ایک حماس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہماری فائٹ ایک پورے ایکسس کے ساتھ ہے، اور اس ایکسس آف ریزسٹنس کا جو لیڈر ہے وہ ایران ہے۔ حزب اللہ جیسے گروپ عراق، شام، فلسطین اور یمن میں بھی موجود ہے، جیسے فلسطین میں حماس گروپ ہے، اسی طرح سے یمن میں حوثی ریبلز ہیں۔ اب یہ جو سارے گروپس ہیں یہ ایک پورا ایکسس بنا رہے ہیں، اور ان کا مقصد اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اس مڈل ایسٹ میں ان کا پروپیگنڈا ختم کرنا، اسرائیل کو ختم کرنا، امریکہ کے انفلوئنس کم کرنا، اور اس سارے کو لیڈ کر رہا ہے ایران۔ ان سارے گروپس میں سب سے زیادہ پاورفل گروپ حزب اللہ کا ہے۔ حزب اللہ حتیٰ کہ حماس کو بھی ٹریننگ دیتی ہے۔ 1 لاکھ فوجی حزب اللہ کے پاس ہے اور اس کے ساتھ 1.5 لاکھ کے قریب اس کے پاس راکٹس ہیں۔ حزب اللہ صرف اور صرف ایک عام گروپ نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس کر رہا ہے، بلکہ ایک بہت پاورفل گروپ کے طور پر ابھرا ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کام کر رہا ہے اور اسرائیل کی انلیگل آکوپیشن کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ جو ہم نے ہسٹری ڈسکس کی ہے حزب اللہ کی، اس سے یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ حزب اللہ ایک پاورفل گروپ، ایک ریزسٹنگ گروپ کے طور پر ایمرج ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن اس کی کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے لبنان کی ریاست کو اور لبنان کے شہریوں کو۔ دیکھیے ملک کئی سالوں تک خانہ جنگی کا شکار ہے، اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگیں ہو چکی ہیں جس وجہ سے ملک کا انفراسٹرکچر، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس وقت اگر آپ کو موجودہ فگرز بتاؤں تو 80% سے زیادہ عوام غربت کا شکار ہے اور ملک کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ہزاروں سویلینز، ہزاروں لبنان کے شہری اس جنگ میں، خانہ جنگی میں اور اس ساری سچویشن میں، اسرائیل اور لبنان کی جنگ میں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اگر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ اسرائیل اور حزب اللہ دونوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ حماس اسرائیل جنگ کو 5 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیل حماس کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے، اور اگر ہم حزب اللہ کو دیکھیں تو وہ تو حماس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اس کے پاس 1.5 لاکھ کے قریب راکٹس ہیں، 1 لاکھ اس کے پاس فوجی ہیں۔ تو اگر اسرائیل حماس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیا فرنٹ اوپن کرتا ہے اور وہ حزب اللہ کے ساتھ اپنی جنگ شروع کرتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ لیکن چونکہ اسرائیل بھی ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے تو وہ حزب اللہ کے لیے بھی ایک ٹف ٹائم کریٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کی کاسٹ ایک اور صورت میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، وہ ہے لبنان کی صورتحال۔ اگر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ حزب اللہ کے لیے بھی خطرناک ہوگا، کیونکہ لبنان کی سچویشن پہلے ہی بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔
ہوتی ہے. اگر آپ نے 21st سینچری کا ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس دیکھنا ہے تو وہ اس وقت لبنان میں ہے. لبنان کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے. پہلے سے ہی لبنان ایک ویک اسٹیٹ ہے, اس کا حکومتی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو لبنان کی سچویشن جو پہلے ہی اتنی خراب ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گی. اب دوستوں دیکھیے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو سچویشن نظر آ رہی ہے, آئے روز جو اسرائیل لبنان بارڈر پر ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں, حزب اللہ اور اسرائیل ڈیفنس فورسز کے درمیان جو جھڑپیں ہو رہی ہیں, جو فائرنگ ہو رہی ہے, جو بمبنگ ہو رہی ہے, اس ساری سچویشن میں کسی بھی وقت کوئی بھی بمبنگ, کوئی بھی فائرنگ, کوئی بھی ایئر اسٹرائک اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان باقاعدہ طور پر جنگ کا باعث بن سکتی ہے. آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ باقاعدہ طور پر جنگ میں داخل ہو جائے. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.